बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है जिन्नात का बेटा नॉवल, एपिसोड नंबर 2। ए अच्छे इंसान, मुझे छोड़ दे, वो बड़ी तकलीफ से बोला, मगर मैं भी उस समय उसकी अजियत से लुत्फ उठाने लगा। मेरी राख मुझे वापस कर दे ए अच्छे इंसान, मुझे इस तरह तकलीफ देकर ना मार, मुझे मार कर तुझे तो शायद कुछ ना मिले। मगर मेरे आका देवस को जब पता चला कि उसका अजीम दोस्त और वफादार मुहाफिज तेकोश एक आमिल के हाथों मारा गया है तो वो तुझे और तेरे सारे खानदान को तबाहो बर्बाद कर डालेगा। शोलू पर रक्से बिस्मिल जारी थी। क्या तुम देवस नहीं हो? मैं कदरे हैरान हुआ। देवस आका इतने छोटे छोटे काम नहीं करते। ए अच्छे इंसान, उनके सारे काम तो हम जैसे उनके गुलाम करते हैं। तेकोश का वेश्याना रक्स अब बढ़ने लगा, उसका कद भी बदतरीज बढ़ने लगा। मुझे इस तकलीफ से निजात दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ हर तरह का तामुन करूँगा। ठीक है, मैं तुझे शोलू से निजात दिला देता हूँ, मगर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने राग की चुटकी में पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन ए अजीम आमिल, तू अच्छी तरह समझता है कि मैं इस वक्त कितना कमजोर हूँ। अगर तुम मुझे मेरी राख दे दो तो मैं कदो कामत और अलूम के साथ जिंदा हो जाऊंगा और फिर जो तू कहेगा उस पर अमल करूंगा। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि इसका एतबार करूं या ना करूं। अगरचे उस वक्त हालात का तकाजा यही था कि मैं तेकोश को या तो अपनी कैद में कर लेता या उससे अहद लेकर उसे छोड़ देता, मगर मेरे दिलो दिमाग में भी सौदा समा गया था। मैंने उससे कहा, पहले तुम अपनी निशानी बयान करो और इस बात का भी वादा करो कि अगर मैं तुम्हें राग खाने के लिए दे देता हूँ तो तुम अपने अलूम की मदद से कोई शर अंगेजी नहीं करोगे और ना ही इस कमरे में मौजूद रेशमा और उसके बाप को तंग करोगे। बताओ, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है, उसने झट से वादा किया। मैंने राख प्लेट में रखी और अपने पास रखे हुए मिट्टी के कूजे में हाथ डिबोकर पानी पर फूंक मारी, फिर हाथ शोलू पर झटक दिया तो शोले यकायक बुझे और तेकोश को गोया करार मिल गया। अब मुझे मेरी राख दे दो, उसने संभलते हुए कहा। वो भी देता हूँ, मगर पहले ये बताओ कि तुम रेशमा के अंदर कैसे सुरायत कर गए थे? हालांकि मैं उस पर और उसके घर के गिर्द हिसार कायम करके गया था। मैंने अपनी एक उलझन पूछी। वो कहकहा लगाकर बोला, क्या ये बात इसका सबूत नहीं कि तेकोश अपने आका की ताकत से हर हिसार को तोड़ सकता है? बहरहाल, तुम्हारी तशवीश खत्म करने के लिए ये बता दूं कि रेशमा इस सामने वाले मकान में रहने वाले एक नौजवान को पसंद करती है। तेकोश ने खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। यहाँ से वाकई सामने वाला घर नजर आ रहा था। जब तुम और लाली बाबा घर से निकले तो ऐन उसी वक्त वो लड़का अपने कोठे पे आया। उसने रेशमा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अब रेशमा जूं ही अपने घर की चार दीवारी के पास जाकर उसकी बातें सुनने लगी, मुझे मौका मिल गया। मैं उस नौजवान में दाखिल हुआ, रेशमा को दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए कहा। तुम देख ही रहे हो कि दीवार 4 फुट ऊंची है। रेशमा तो बचपन से ये दीवारें फांद रही है, लिहाजा वो दीवार के जरिए उस नौजवान तक जा पहुंची। उसके बाद रेशमा को काबू करना मेरे लिए नामुमकिन न था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने है। तुम रेशमा के पीछे क्यों पड़े हो? ये तो बड़ी भोली भाली लड़की है, मैंने कहा। सारा कसूर लाली बाबा का है। इसने देवस आका की सल्तनत में जाकर चिला किया था। बदकिस्मती से उस शाम देवस आका बूढ़े बरगद के स्थान पर आराम कर रहे थे। सारे मुहाफिज और गुलाम शहरों, देहातों और सहराओं में अपने अपने फितने जगाने और फैलाने पर मामूर थे। लाली बाबा के अमलियात ने देवस आका की नींद खराब कर दी। वो जलाल में आए। उन्होंने लाली बाबा के सामने जाहिर होकर उसे डराया, धमकाया और भाग जाने के लिए कहा। तुम नहीं जानते, हमारे देवस आका इब्लीस के मुअक्कल और उनके मुकर्रबे खास हैं। बड़े ही गजबनाक और बुराइयों का सरचश्मा हैं। उनकी तागूती ताकत से इब्लीस आका के सारे बेटे भी पनाह मांगते हैं, लेकिन लाली बाबा देवस आका की ताकत से गाफिल था। उसने देवस आका को पकड़ने के लिए बहुत से शोबदे दिखाए और अमलियात के जोर पर उन्हें पकड़ने के लिए हमला कर दिया, जिस पर देवस आका तेश में आए। उन्होंने लाली बाबा को उसकी चौकी समेत उठाकर कब्रिस्तान से बाहर फेंका
کیا یہ عامل اس قدر بھی بے بس ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا، اس میں کوئی اور بات ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بولے انسان لالی بابا کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کہ یہ بہت اچھا اور پہنچا ہوا عامل ہے۔ شاید تمہیں نہیں معلوم، اس شفاق اور ظالم مسلمان عامل نے کالا جادو بھی سیکھا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نوری اور روحانی طاقتوں کے حامل عامل بڑے سے بڑے جن کو بھی اپنا تابعدار بنا لیتے ہیں، جیسا کہ تم نے کیا۔ مگر لالی کے اندر پاپ کا سمندر ہے، اس پر کالے علم کی مار ہے۔ یہ بھی شیطان کا پجاری تھا، اور ظاہر ہے جب یہ شیطان کے خلاف اٹھے گا تو ذلت ہی اٹھائے گا۔ یہ تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ دیوس آقا نے اسے مارا نہیں، البتہ اسے اذیت پہنچانے کے لیے اس کی بیٹی ریشما پر زہر پھونک دیا اور مجھے اس پر مامور کر دیا۔ ریشما اور اس گھر کو گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنانا میری ذمہ داری تھی، مگر تم نے اپنے علوم کی طاقت سے مجھے راکھ میں بدل دیا۔ مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ بابا لالی گندے اور کالے علوم کا پجاری بن چکا تھا۔ مجھے زندگی بھر کالے علم کے پجاریوں سے نفرت رہی ہے، اور میں ہمیشہ ان سے کترا کر گزر جاتا ہوں۔ اس وقت لالی بابا کا یہ روپ میرے سامنے آیا تو میری ساری ہمدردیاں نفرت میں بدل گئی۔ البتہ میں نے ریشما کو بچانے کا عہد کر لیا۔ میں نے راکھ کی پلیٹ تیکوش کے سامنے کی تو اس نے جلدی سے پلیٹ پکڑ کر ساری راکھ اپنے منہ میں ڈالی اور کسی نشے باز کی طرح جھوم کر اسے کھانے لگا۔ آپ شاید یقین نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ راکھ ہضم کرتے ہی تیکوش کے قد و قامت میں اضافہ ہوا۔ اب ایک بھاری بھرکم کالا بجنگ وجود میرے سامنے یوں لہرانے لگا جیسے طوفانوں میں بڑے درخت جھومنے لگتے ہیں۔ میں نے چونکہ اب خود کو ہر طرح کے غیر متوقع حالات کے لیے تیار کر لیا تھا، لہٰذا میں نے چند وظائف پڑھنے کے بعد خود پر اور ریشما پر پھونک ماری۔ میری یہ حرکت دیکھ کر تیکوش کا شیطانی کہا گونجا، اے اچھے انسان، اب تیری یہ پھونکیں کسی کام نہ آئیں گی۔ میرے آقا دیوس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھا، مگر اپنا خوف اس پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا، تیکوش، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بناؤ گے۔ تیکوش کا شیطانی کہا گرشتے بادلوں اور طوفانی لہروں کی طرح حجرے کے در و دیوار پر برسا تو ہر چیز کام کر رہ گئی تھی۔ بے ہوش ریشما بھی یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے جو ہی اپنے سامنے ایک شیطان کو دیکھا تو چیخ مار کر میرے اوپر گری اور جھٹکا کھا کر میں بھی پیچھے گرا تو ایک پاؤں حصار سے باہر ہو گیا۔ آقا، اے ابلیس کے لاڈلے، شر و فساد اور فتنہ سازیوں کے خالق، میرے آقا آجا، وہ دیکھو میرا آقا آیا۔ تیکوش دیوانہ وار کہے لگانے لگا اور میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اے عظیم دیوس، تو جنات کی آبرو ہے، اما ترتبہ کی تجھ پر نظر کرم ہے، ابلیس کا تو چہیتا ہے، ابلیس کے بیٹے تجھ سے شر کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اے فتنوں کے خالق، طاغوتی طاقتوں کے والی، دیکھ اس عامل نے تیرے سیوک تیرے غلام تیکوش کو کس قدر لاچار کر دیا تھا، آ اور مجھے اس کی دسترس سے بچا لے۔ تیکوش کی آواز گرجتے بادلوں اور ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی بجلی سے بلند تھی۔ میں اس وقت حقیقتاً لاچار ہو گیا۔ ریشما مجھ پر کچھ اس طرح سے گری تھی کہ میں آدھا حصار سے باہر تھا۔ مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کہ اب میں تیکوش کو قابو نہیں کر سکوں گا، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے کینے کا نشانہ نہیں بنائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ شیطان تھا، اور شیطان بھی ایسا کہ جسے ابلیس کی آشرواد حاصل تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ریشما کو جلدی سے پریں پھینکا اور حصار کے اندر پہنچ کر وظائف پڑھنے لگا۔ میں نے ابھی ایک ورد مکمل بھی نہ کیا تھا کہ اچانک کمرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹا، ہر سو تپش پھیل گئی اور بھوجل اور بھاری بھرکم سانسوں سے حجرے کی فضا گرم تندور کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایک غبار سا پورے حجرے میں چکرانے لگا اور مان ایک کونے میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس دوران میں نے وظائف کا ایک دور مکمل کیا، مگر اسی لمحے لالی بابا کی ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ کسی نادیدہ طاقت نے اسے آگ کے شعلوں میں اٹھا کے پھینکا۔ لالی بابا کی چیخو پکار سن کر حجرے میں موجود طاغوتی طاقتیں کہے لگانے لگی، تجھے کہا تھا کہ حرام زادگی نہ کرنا، کسی نے فلک شگاف لہجے میں کہا، اور تو نے کیا سمجھا تھا کل کا یہ بالغ تجھے بچا لیتا؟ اب وہ آواز میری طرف بڑھنے لگی، اس کا سایہ سیاہ غبار سے نمودار ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل قامت، ٹھوس بدن اور سفید لمبی لمبی داڑھی والا عفریت میرے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں آتش فشاں کے دھانوں کی طرح سلگ رہی تھی۔ تجھ سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، اور تیرا فیصلہ بھی فرزند جنات آقا کریں گے۔ تو نے جنات کے بیٹوں کو اپنے شوبدو سے ڈرانے کی جو جسارت کی ہے، ہم تمہیں اس کی پوری اجرت دیں گے۔ اس کے بعد اس نے تیکوش کو اشارہ کیا، ریشما کو اٹھاؤ،
میں دیکھتا ہوں اس عامل میں اسے بچانے کی کتنی طاقت ہے۔ سن رہے ہو لڑکے؟ وہ مجھے دعوت مبارزت دے کر بولا۔ میں ہوں دیوس، ریشما کو بچانا چاہتے ہو تو اگلی نوچندی رات کو گھوٹ ماچی کے صحرائی ٹیلو میں آ جانا۔ فرزند ابلیس، صحراؤں کے آقا، برائیوں کے خالق خفاف خود اس لڑکی کا فیصلہ کریں گے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیکوش نے جھک کر ریشما کو اٹھایا اور اپنے آقا دیوس کے ساتھ سیاہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ ہر طرف دہشت و کربلا کا مظہر تھا۔ نیچے قدموں تلے گرم جلستی ریت تھی تو اوپر آسمان پر سورج کسی کھولتے پانی کی طرح آگ میرے سر پر برسا رہا تھا۔ صحرائی جہاز بھی سخت شدید گرمی میں آگے چلنے سے گریزا تھا اور ریت کے جلتے زروں پر چلتے ہوئے بلبلا رہا تھا۔ میں تو پھر بھی اس کی پیٹھ پر سوار تھا اور سر پر ایک موٹی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، مگر یہ پگڑی بھی مجھے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے مہربان سایہ نہیں بن پا رہی تھی۔ میری لاچارگی دیدنی تھی۔ میں نے چھاگل کو منہ سے لگایا تو اس سے صرف 2 بوند پانی نکلا۔ سوکھی اور بے جان ہونٹوں کو تھوڑی سی تراوٹ ملی، مگر گرمی کی حدت نے وہ بھی جذب کر لی اور میرے لبوں کی کھال ایک بار پھر ادھر گئی۔ اونٹ پوری طرح بلبلا رہا تھا اور زور آوری دکھانے پر تل گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا اگر اسے کچھ دیر کے لیے شجر سایہ دار نہ ملا اور پانی سے اس کی پیاس نہ بجائی تو یا تو یہ مر جائے گا یا پھر باغی ہو کر بھاگ اٹھے گا۔ اس کی مہار میرے ہاتھوں سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اب لاچارگی کے عالم میں، قہر و غضب اور جہنم کی آگ سے بھڑکتے ہوئے صحرا میں اذیت ناک موت مارا جاؤں گا۔ مگر میرا جذبہ ناتواں بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے میں نے راتیں اور ڈھیر دن گزارا تھا۔ دوسرا دن بھی اب اختتام کو تھا، مگر گھوٹ ماچی کے شیطانی صحراؤں کا کوئی اتا پتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سیاح نے سچ ہی کہتے ہیں، صحرا شیطانوں کا گھر ہے، اس لیے تو اونٹ کو ان صحراؤں کا جہاز کہا گیا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو صحرا کی شیطانی وسعتوں اور اس کے سرابوں میں سفر کر سکتا ہے۔ صحراؤں کا یہ جانور شاید اسی وجہ سے کینہ پرور ہے، اور ظاہر ہے شتر کا کینہ اور شیطان کا کینہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دیوس کے حکم پر جب تیکوش نے ریشما کو اٹھایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگلی نوچندی رات کو گوٹھ ماچی کے صحراؤں میں شیطان کا بیٹا، جنات کی عزت حفاف، نیا جنم لے رہا ہے اور اس کی ولادت پر جشن ابلیس کا اختتام کیا جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ اسی جشن کی رات ہوگا، لہٰذا تم وہاں چلے آنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گوٹھ ماچی کہاں ہے، وہاں کیسا طلسم کدا ہوگا جہاں فرزندان ابلیس کی سلطنت قائم ہے۔ میں نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و خوض کیا کہ مجھے دیوس کے تعاقب میں وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اگرچہ یہ شیطانی گورکھ دندا کسی آکٹوپس کی طرح لگ رہا تھا، مجھے گمان ہونے لگا کہ میں اس طاغوتی طاقتوں کے جال میں کہیں پھنستا ہی نہ چلا جاؤں۔ اس بات کا احساس مجھے اس وجہ سے بھی ہوا کہ اگر دیوس چاہتا تو وہ مجھے اپنی پہلی حاضری کے دوران ہی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک طرح سے مجھے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری طاقت سے خائف تھا، یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچتے ہی مجھے گونا اطمینان ہوا۔ میرا اس بات پر یقین بڑھ گیا کہ میرے سر پر میاں صاحب اور بابا نکھال شاہ کے علاوہ خاندانی بزرگوں کا دست شفقت ہے، اس لیے شیطانی مجھے غضن نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میرا یہ اطمینان مجھے گمنڈ کی طرح لگا۔ میں نے توبہ استغفار کی اور سوچنے لگا کہ گوٹھ ماچی کے صحراؤں تک کیسے پہنچا جائے۔ اگلے دن میں حیدرآباد کے قبرستان میں گیا۔ قبرستان سنسان اور ویران تھے، کوئی گورکن نہ ملا۔ اس دوران میں نے پورے حیدرآباد میں ایسے عاملوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو ان قبرستانوں میں چلے وغیرہ کاٹتے تھے، لیکن مجھے کوئی عامل نہ ملا۔ میں سارے دن کی خاری کے بعد جب بے نیلو مرام لالا بابی کے گھر واپس آیا تو تھک ہار کر بستر پر گر گیا۔ یہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نماز ادا کرنے کے بعد صبح کاذب تک جائے نماز پر بیٹھ کر ہی وظائف پڑھتا رہا اور خدا سے دعا کرنے لگا، یا الہی مجھے ریشما کو بچانے کی ہمت دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ صحرائی شیطانوں کو نیست و نابود کر دوں۔ ناشتہ کر کے میں ایک بار پھر باہر نکلا، آہستہ آہستہ سڑک پر چہل قدمی کرنے لگا۔ امان مجھے سڑک کے کنارے مٹی میں اپنی بکھری ہوئی تسبیح کے دانے نظر آئے۔ میں نے جھٹ سے تمام دانے اٹھائے۔ دانے پورے تو نہ تھے، بہرحال جتنے ملے میں نے غنیمت جان کر سنبھال لیے۔ انہیں پانی سے دھو کر داغے میں پرویا اور اسے ہاتھوں میں پکڑ کر تسبیح پڑھنے لگا کہ اچانک میرے ذہن میں جل ترنگ ہو گئی۔ او میرے خدایا، مجھے یاد آیا، مجھے تو اس قبرستان میں جانا چاہیے جہاں دیوس کا مسکن تھا۔ مجھے اس وقت اپنی بدحاسیوں پر غصہ بھی آیا کہ میں نے پچھلی رات سو کر گزار دی، حالانکہ وہ رات جس اندھیری منگل کہتے ہیں میری رہنمائی کر سکتی تھی۔
اسی رات کی خاطر ہی تو میں ایک روز پہلے اس قبرستان میں جانے کا ارادہ لے کر نکلا تھا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب شامت آتی ہے تو اچھے بھلے عقل مند کی بھی مت ماری جاتی ہے۔ بہرحال اب کالی منگل تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر اس سے اگلی رات بھی امید افزا ہوتی ہے۔ میں نے بدھ کی رات کو کبھی عمل نہیں کیا تھا، مگر میں نے صورتحال میں ارواح کے ذریعے گوٹھ ماچی کے شیطانی صحرا کا پتہ معلوم کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر سارا دن وظائف پڑھتے رہنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں نے سامان اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہ حیدرآباد کا ایک پرانا قبرستان تھا۔ حیدرآباد کی آبادی اور قبرستان کے درمیان تقریباً 4 میل کا فاصلہ تھا۔ ممکن ہے کہ اچھے دنوں میں آبادی سے اس قبرستان تک کوئی پکی سڑک ہو، مگر اب قبرستان سے دور دور تک کسی سڑک کا نام و نشان نہ تھا۔ قبرستان یوں بھی آبادیوں سے دور ہوتے ہیں اور سوائے فاتحہ پڑھنے والوں کے دوسرے لوگ ادھر کا بہت کم رخ کرتے ہیں۔ پھر جب 30 سال پہلے شہر کی آبادی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک نیا قبرستان بنا تو لوگوں نے اس پرانے قبرستان سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑا، اور اکثر لوگ تو یہ بھی بھول گئے کہ حیدرآباد میں اس نئے قبرستان کے علاوہ کوئی پرانا قبرستان بھی تھا۔ قبرستان بھی ویران رہتے، سوائے کوئی خاص ضرورت کے لوگ ادھر کا کم ہی رخ کرتے۔ چنانچہ پرانا قبرستان دن بھر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا۔ قبرستان کی ویرانی اور جھاڑ چھنکار کی وجہ سے لوگ اس سے کترا کے نکل جاتے، مگر رات ہوتے ہی اس ویرانے میں جیسے بخار آ جاتی۔ دن کے وقت جہاں آدمی تلاش کرنے پر بھی نہ ملتا، وہاں رات ہوتے ہی لوگوں کی سرگوشیاں اور دبی دبی آوازیں ہر طرف بکھر جاتی اور رات جیسے جاگ اٹھتی۔ بظاہر یہ پرانا قبرستان بوڑھے اور صدیوں پرانے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر چاند کے مہینے کی آخری راتیں، خصوصاً آخری منگل کی رات، جو یہاں جوت جگاتی تھی۔ یہ بات مشہور بھی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ آخر منگل کی سیاہ رات کو جن بھوت پریت آزاد ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ صرف بھوت پریت ہی نہیں بلکہ اس رات کو عامی لوگ وہاں عمل پڑھنے جاتے ہیں۔ اس رات کو سب سے زیادہ ٹونے ٹوٹکے اور جادو ہوتے ہیں۔ جادو کی ہنڈیاں اڑائی جاتی ہیں۔ بعض عامل تو ایسی رات کو کسی ٹوٹی قبر میں اتر کر جن اور بھوتوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے پوری رات عمل پڑھتے رہتے ہیں۔ قبرستان میں ایک ٹیلے پر برگد کا ایک صدیوں پرانا درخت تھا۔ اس ٹیلے کے گرد ہر وقت گندا اور غلیظ پانی رینگتا رہتا۔ ٹیلے پر جانے کے لیے صرف ایک پتلی پگڈنڈی تھی۔ وہ پگڈنڈی اس قدر پتلی اور پھسلوان تھی کہ ایک تو اس پر 2 آدمی برابر نہیں چل سکتے تھے، دوسرے یہ کہ اگر جانے والا ذرا چوکے یا بد احتیاطی کرے تو اس گندے پانی میں گر کر گندا ہو جاتا۔ رات تو رات دن کے وقت اس مقام اور وہاں کھڑے برگد کے درخت کو دیکھ کر خوف معلوم ہوتا، مگر مجھے تو وہیں جانا تھا اور وہیں تمام رات عملیات میں مصروف رہنا تھا۔ چنانچہ میں اس خطرناک اور بلکھاتی پگڈنڈی کو پار کر کے برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ میں نے درخت کی جڑ کے پاس چوکی لگانے کا عزم کیا۔ چوکی لگانے سے پہلے میں نے حصار قائم کیا۔ حصار قائم کرتے وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں چڑند پرند اور خاص کر چمگادڑ پڑوں کو پھڑپھڑاتے میرے سر پر سے گزر رہے ہیں، اور چاروں طرف جنگلی جانور اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے انہیں کوئی مار کر بھگا رہا ہو۔ میں نے ہر طرف سے لاپرواہ ہو کر چوکی لگائی، پھر انگیٹھی سلگائی، وظائف کا ورد شروع کیا۔ وظائف کے ورد کے دوران شیطانی طاقتوں نے مجھے بہت ڈرایا، دھمکایا، بہلایا، پھسلایا اور طرح کا لالچ دیا کہ میں وظیفہ بند کر دوں اور اپنے عمل کا سلسلہ روک دوں۔ چنانچہ کبھی مجھے کوئی غراتا ہوا شیر آتا دکھائی دیتا جو بھاگ کر مجھ پر حملہ کرتا، مگر حصار کے قریب آ کر اس کے قدم ایک دم رک جاتے جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ہاتھی جیسا قوی ہیکل انسان مجھ پہ حملہ آور ہونے کو بھرتا، مگر حصار سے ٹکرا کر وہ پیچھے کی طرف گر جاتا، اس طرح جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ عملیات کے دوران ایسے دہشتناک روح فرسا واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی مضبوط عامل ان سے گھبراتا نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے قبرستان کا ماحول تبدیل ہونے لگا ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ساکت اور خاموش ہو گئی۔ ہوا نے درختوں کے پتوں کو گدگدانا بھی چھوڑ دیا۔ سناٹے کا عالم اور گہری رات کا طلسم کوئی نیا فتنہ جگانے لگا۔ میں چوکس ہوا۔ اس لمحے کوئی سرسراتی ہوئی چیز میرے قریب سے گزری۔ میں نے سوچا یہ چمگادڑ ہوگی یا کوئی پرندہ، لیکن جب وہی چیز بار بار میرے حصار کے گرد چکرانے لگی تو میں نے عملیات کے ذریعے اپنی باطنی آنکھوں کو روشن کیا، جس نے اندھیروں کے طلسم میں اس سرسراتے فتنے کا سراپا میرے سامنے ظاہر کیا۔ سفید پیرہن میں اس کا اجالا دو دیا اور ٹھنڈی سفید شام کی طرح چمکتا ہوا ماہتاب چہرہ، آنکھوں میں تقدس جلوہ فگن تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس اندھیرے ظلمات سے بھرے قبرستان میں قدرت کا پراسرار حسین شاہکار کہاں سے آ سکتا ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ایک حسن بے مثال تقدس کی مورتی تو کون ہے؟
وہ کھلکھلا کے ہنسی میرے حصار سے باہر اتر کر کھڑی ہوئی. اس کی تراشیدہ قامت، دراز گیسو جن سے عطر کی مہک اٹھ رہی تھی، خاص کو معطل کرنے والا حسن اور مہک اس کے اظہار بیان سے دو آشنا ہوا. میں کون ہوں؟ مجھ سے یہ نہ پوچھنا اے نیک انسان مجھے کس نے بیچا، یہ بھی دریافت نہ کرنا. وہ بولی تو وحشت و قرب میں مبتلا قبرستان میں زندگی جاگ اٹھی. یوں لگا جیسے بہشت کی حور گلستان میں کھڑی ہے. میں مبہوت سا ہو گیا. تمہیں جن کی تلاش ہے؟ میں تمہیں ان کا پتہ بتانے آئی ہوں. اس کی لوچدار آواز میں زندگی کی ساری مٹھاس بھری تھی. پھر اس نے مجھے گھوٹ ماچی کے شیطانی صحرا کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اے انسان تو ظلمتوں کی طرف سفر کرنے والا ہے. تیرا پالا اسرائیل کے خانوادے اور اس کی ساری نسل سے پڑے گا. شر اور فساد کے سارے فتنے وہاں موجود ہوں گے. تیرا سفر صوبتوں سے بڑا ہوگا، مگر تو اللہ پر یقین رکھنا، اپنا ایمان خراب نہ کرنا، نیکی کی قوتیں تیرا ساتھ دیں گی. اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا وہ اوجل ہوئی. میرے دل کو گھائل کر کے، میرے من کو اتھل پھتل کر کے وہ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی. میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا. رات کا آخری پہر کٹ رہا تھا. میں نے سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا. فجر کی نماز کے بعد میں سویا. اس روز میں نے سفر کی تیاری شروع کی. سامان کی تیاری کرنے میں مجھے کافی دیر گزر گئی. نوچندی رات میں 4 روز رہ گئے. اس ابصرہ کے مطابق گھوڑ چھپی تک پہنچنے میں 4 دن لگ جانے تھے. میں شہر سے نکلا اور ایک گھوڑا خرید کر اس پر سفر شروع کیا. 2 روز تک میں اس پر سفر کرتا رہا. پھر جب صحرا شروع ہوا تو میں نے ایک شتر باندھ سے کرائے پر لیا اور پھر باقی سفر اس پہ شروع کیا. یہ میرے اس طویل مسافت کا آخری دن تھا، مگر منزل کا نشان دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا. راستے میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جسے گوٹ ماچی کے صحرا کی نشاندہی لیتا. البتہ میری راہبر نے مجھے جو نشانیاں بتائی تھی ان کا بھی ظہور نہیں ہو رہا تھا. اس نے بتایا تھا کہ صحرا میں صدیوں پرانا ایک قبرستان، ریت کا پہاڑ اور کھنڈرات نظر آئیں گے. یہی گوٹ ماچی کا وہ طلسم قلعہ ہے جہاں ابلیس کا بیٹا خناف اپنی سلطنت کا دربار لگا کر بیٹھا ہے. اونٹ کی بلبلاہٹ بڑھی اور وہ بار بار مہار چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. بھوک، پیاس اور قیامت ہیز گرمی نے اس کے سر میں فتنہ جگا دیا تھا. میں ماہر شتر سوار تو نہیں تھا، لہٰذا اس کی سرکشی کو قابو بھی نہ کر سکا. وہ مجھے پیڑ سے گرا کر بھاگ کھڑا ہوا. اونٹ کے اوپر سے گرنا چھت سے گرنے کے برابر ہوتا ہے. میں جب نیچے گرا تو گرم ریت میں سیدھا سر کے بل گرا تھا. ریت میری آنکھوں میں پڑی تو یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی سلاحیں میری آنکھوں میں داخل کر دی ہیں. گرنے سے میرا جوڑ ہل گیا تھا، لیکن میں جسمانی تکلیف بھول کر آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنے لگا اور ریت نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا. میرے پاس تو اب پانی بھی نہیں تھا کہ آنکھیں دھو سکتا. میں ماہی بے آب کی طرح سلگتی ریت پر تڑپ رہا تھا. مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا. پگڑی بھی سر سے اتر کر گر گئی تھی اور تڑپنے سے گرم ریت کپڑوں کے اندر داخل ہو کر بدن کو سلکانے لگی. میں بے اختیار سے سکیاں بھرنے لگا. یہ لاچارگی تھی یا گرم ریت کے ذروں کا کمال کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا. خود پر رونے لگا اور نڈھال سا ہو کر گرم جلستی ریت پر لیٹ گیا. آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، بدن سے بھی جان نکلتی جا رہی تھی. گرم اور جہنمی آگ میرے بدن کو پگھلانے لگی. میرا شعور، میرے علوم اور بدن، ہر چیز جامد و ساکت ہو چکی تھی. بس اس بات کا احساس تھا کہ روح میرے بدن کی آگ سے نکل کر کسی نرم و ٹھنڈے گلستان میں جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے اور جان کنی کا مرحلہ قدموں کی طرف جاری ہو چکا ہے. البتہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم پگھل رہا ہے اور مایا میں تبدیل ہو رہا ہے. پھر یوں لگا جس جگہ میں لیٹا ہوا ہوں وہاں سے ریت ارد گرد سرک رہی ہے اور میرا بدن ایک پارے میں تحلیل ہو کر ریت کے اندر دھنستا پھر گرتا ہوا جا رہا ہے. اس لمحے میں نے ایک دل دوست چیخ ماری. شاید اس دنیا میں میری یہ آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد ریت میں مجھے جذب کیا اور میرا پارا نما بدن ریت میں راستہ بناتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا. ریت میرے لیے راستہ بناتی جا رہی تھی اور میں انتہائی تیزی کے ساتھ بس گرتا ہی چلا جا رہا تھا. اس وقت میرا دل ہر طرح کے جذبات سے خالی تھا. البتہ ایک لطیف سا، مسرور سا، پر اسرار خیال میری فطرت کو سرشار کر رہا تھا. یہ لطف و مستی کا عالم تھا. کتنے ہی گھنٹے مجھے ریت کی گہرائیوں میں پہنچتے ہوئے لگے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ میں کسی سخت جگہ پہ گرا. میرا وجود ایک پارے کی طرح تھا. بدن کی ایک ایک رگ اور میرا اندرونی جسمانی نظام بھی میری نظروں کے سامنے تھا. دھماکے کے ساتھ گرنے سے قدرتی طور پر مجھے چوٹ نہ لگی. میں نے لطف و مستی اور جذب کے عالم میں گرد و پیش میں دیکھا تو سرسبز شاداب قطعہ تھا. ہر طرف پھول لہرا رہے تھے اور دیکھا کہ یہ سرسبز قطعہ دراصل بلندی پر واقع ہے.
اس سے نیچے تحد نظر کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب طویل القامت مخلوق ہر مستیوں میں مصروف ہے۔ ابھی میں پریشان تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مان عقب سے آواز آئی، ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں، آخر تم پہنچ ہی گئے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو شیکوش اپنی فطری حباست کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ تیکوش کو دیکھتے ہی میرے من میں آگ لگی۔ میرے تن کا خاکی بدن تو نہ جانے کیسے اتر گیا تھا، مگر صاف پانیوں کی طرح شفاف بدن کے سمندر میں موجو زن آ گیا، اور آئینے کی طرح چمکدار میرا پورا جسم گویا رخ لطیف کی طرح تھا، جس کے اندر خجانی جذبات نے حرکت شروع کی تو پورا بدن نفرت کی آگ میں جلسنے لگا۔ رگوں میں تیرتا سرخ لہو صاف دکھائی دینے لگا۔ تیکوش میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو فضا میں تیرتے وہ خوش الخوان پرندے یکایک مکرو مخی پرندوں اور درندوں میں بدل گئے۔ سبزے پر بیٹھی تتلیاں خونخوار کیڑے مکوڑوں میں بدل گئی، اور بہت سے زہریلے کیڑے میرے اوپر چڑھنے کے لیے اچھلنے کودنے لگے۔ بھوت پریتوں کی مانند فضا میں تیرتے پرندے بھی خون آشام نظروں سے گھورتے، تیروں سے زیادہ نوکیلی چونچوں اور آہنی پنجوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہوا، مگر مولا نے مجھے ان کی دسترس سے دور رکھا اور میرے قریب آتے ہی کسی غیبی طاقت نے انہیں بھسم کر کے رکھ دیا۔ وہ چیختے چلاتے فضاؤں میں یوں بجھ گئے جیسے شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو سرخ انگارے کی طرح دکھائی دیتا ہے، مگر فضا میں غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور مجھے توانائی کا احساس ہوا۔ میرا خوف کم ہوا۔ میں نے بڑے غضب کے عالم میں تیکوش کو دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد میں پھیلے کھنڈرات، صحرا اور پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ ایک دنیا میرے سامنے تھی جو لہو لعب میں مبتلا تھی۔ صحراؤں اور پہاڑوں میں دور تک بڑے بڑے بت اور احرام تھے، اور خط بت کے بعد مختلف گیروے لباس میں ملبوس مخلوق سجدے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ستارے جھلمل کر رہے تھے۔ ستاروں اور چاند کی روشنی پورے ماحول کی سحر زدگی اور نحوست کے داغوں کو اجالوں میں بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ابلیس کے طلسمات کی سرزمین ہے، اس کے بڑے بیٹے خفاف کی یہاں حکومت ہے۔ تیکوش کا ریشہ گھرائے ہوئے درندے کی طرح تھا۔ یہ بدی کی گماشتوں کا وطن ہے۔ اب اس کے لہجے میں رعونت اور فخر بھی تھا۔ ہم اس سرے زمین کے رکھوالے ہیں، تمہاری ریشمہ ہمارے قبضے میں ہے، اور اب کچھ ہی دیر کے بعد اسے آقا خفاف کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ ایک کالے عالم کی بیٹی کی بھین ہمارے آقا کی بدی کی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیکوش کی بات سنتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس پہ تھوکا اور کہا، اے بدی کے گماشتے، میں تجھ پر اور تیرے آقا مردود پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ریشمہ کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ میں تجھے اور تیری اس دنیا کو بھی یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کھنڈرات کی طرف رخ بدلا اور کہا، اے بدی کے گماشتو، سنو، میری آواز کھنڈرات اور صحرا کی مخیب مسافتوں کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری صدا کے بلند ہوتے ہی ہر طرف شر انگیز زندگی انگرائیاں لینے لگی ہے۔ دور دور تک پھیلے ابلیس کے فرزندوں کے مجسموں کے تیور بھی بدلنے لگے، اور اس کے قدموں میں سر جھکا کر گر پڑی ابلیسی قوتوں، بدروحوں، گمراہ انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں کے بے جان جسموں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ تیکوش کو میں نے شہادت کے زور سے دور رہنے پر مجبور کیا۔ میں نے آواز پہلے سے بھی بلند کی اور کہا، میری بات غور سے سنو، اگر تم نے ریشمہ کو اپنے آقا کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش بھی کی تو خدائے ذوالجلال کی قسم، میں اس کی بخشی ہوئی نورانی قوتوں اور ان کی طاقت سے تمہاری ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ مقابلہ جو صدیوں سے آدم اور ابلیس کے درمیان جاری ہے، یہ عہد اس مقابلے میں بھی ابلیس کی ذلت کا تماشا دیکھے گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ صرف اللہ پر توکل رکھنے والے کبھی بھی مات نہیں کھاتے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات بابرکت پر کامل یقین ہے۔ میرا جلال دیکھ کر تیکوش کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، تیکوش، تم بد عہد ہو، بد عہدی تمہاری سرشت میں لکھی گئی ہے۔ افسوس میں نے تجھ پہ بھروسہ کیوں کیا، مگر یاد رکھنا، میں تجھے اب بھی راکھ میں بدل سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بات پر ناز ہے کہ تمہارا آقا دیوس اور اس کا آقا فرزند ابلیس خفاف تجھے بچا لے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایک طرف تو میری صدا نے کھنڈرت میں ہلچل مچا دی، اور دوسری طرف میری دھمکیوں نے تیکوش کو پریشان کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی جلالی اور ہوس کی آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی، تو میں نے اس کی ذلت و مذمت کے لیے ایک اور وار کیا۔
तेकुश, तुम समझते हो कि मैं इब्लीस के बेटों की शैतानी सरजमीन पर आकर बेबस हो गया हूँ? तो लो देखो, मैं तुझे अपनी ताकतों की एक झलक दिखाता हूँ। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी तो उसके बदन में आग लग गई। ये आग अब उससे बुझ ना सकती थी। आयतुल कुर्सी से शरीर बदनों को आग लग जाती है। ये आग जो नारे जहन्नम जैसी होती है, शैतान की मौत पर महरे सब्त कर देती है। इससे पहले जब वो रेशमा के अंदर तागूती कुव्वत बनकर मुझे ललकार रहा था, तब भी मैंने उसे एक ऐसे ही वजीफे से राख में बदल दिया था। तकूश नारे जहन्नम से जलने लगा। ए इंसान, मुझे एक बार फिर मुआफ कर दे। अब मैं अहद करता हूँ कि तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और तेरी गुलामी करूंगा। मैं उस वक्त तेकुश को मारना भी ना चाहता था। मैंने उसे सजा देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तदबीर इख्तियार की थी। लिहाजा में उसके करीब किया, अल्लाह पाक से दुआए खैर और मदद मांगी और एक दुआ पढ़कर उसके जुलस्ते बदन को आग से निजात दिलाई। उसके साथ ही उसके सर के बालों का एक गुच्छा उतारकर अपने कब्जे में किया। उसने सर झुकाकर दोनों हाथ अपने सीने पे बांधे और आजिज़ी के साथ बोला, ए अच्छे इंसान, अब आपको इस गुलाम से कोई शिकायत न होगी। मैं तकूश को कैद करने के दौरान माहौल से बेखबर न था। मेरी सदा ने खंडरात की मुहिबो दहशत अंगेज दुनिया में मेरी मौजूदगी साबित कर दी थी और मुझे तवक्को थी कि इब्लीस के गुमाश्ते अब मुझ पर हमला करेंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। यहाँ पूरे माहौल में जो लहू लोब में मुब्तला था, एक लातलकी का सा आलम था। मेरी तरफ किसी की भी तवज्जो न थी। मैं बुलंदी पर खड़ा खंडरात और सहरा की दुनिया में बने उन मुजस्मों को गौर से देखने लगा, जिनके स्याह और मुखीब चेहरे आसमान की वसतों को छूते थे। उनके कदमों से लिपटी मखलूक कीड़े मकोरों की तरह अपनी अपनी खरम मस्तियों में गर्क थी। ये मुजस्मे एक दूसरे से खासे फासले पर थे, मगर महसूस ही होता था ये सब एक तरतीब के साथ रखे गए हैं। दाएं बाएं 3 बड़े बड़े मुजस्मे थे और दरमियान में एक तवील और कुशादे रास्ता था जो खंडरात की तरफ जाता था। खंडरात के ऊपर एक कादशतान जल रहा था, जिसकी रोशनी ने पूरे माहौल की तिलिस्मात को गहरा किया था। तेकुश, क्या तू मुझे बता सकता है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ए मेरे आका, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फर्जन इब्लीस खफाफ की सरजमीन है, जहाँ इब्लीस के सारे फर्जन अपने बड़े भाई के आशीर्वाद से रहते हैं। इब्लीस ने अपने सारे बेटों को सल्तनतें अता की हैं। हर फर्जन अपनी अपनी सल्तनत में अपने अपने बदी के फराइज अदा कर रहा है और इसकी परवरदा मखलूक जहां आकर हर रोज तजदीद अहद करती है। तेकुश ने अदब के साथ जवाब दिया, मगर ये जगह कौन सी है? मैंने सवाल किया। ये सरजमीन पूरी जमीन पर वाक़ है। दुनिया के जितने भी सहरा हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा फरसंदान इब्लीस की दुनियाओं के मज़ाहिर भी यहाँ मौजूद। फरसंदान इब्लीस कौन है? मेरा तजस्सुस बेदार हुआ। वैसे तो हम सारे ही इब्लीस की औलाद हैं, मगर इसके 11 बेटे ऐसे हैं जो अव्वल रोज से इसके साथ हैं और बुराइयों को फैलाने में अपने बाप के हुक्म से गुरेज नहीं करते। सुनो ए हाकी इंसान, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जिन्नात और जिन्नात में क्या फ़र्क है। सुनो, जिन्नात, भूत प्रीत, कीड़े मकोड़े सब शैतान की औलाद हैं, मगर वो शैतान जो बदी की कुव्वतों से ताइब हुआ, उसने इस्लाम कबूल भी न किया मगर बुराई नहीं करता, वो जिन कहलाता है। तेकुश ने खंडरात में फैले मुजस्मों की तरफ इशारा करते हुए बताया, ए मेरे मोहसन, ये इब्लीस के 11 बेटों के बुत हैं। इनके नाम और काम ये हैं: खफाफ, शैतान का मुकर्रब और चहीता फरसन। जम्बूर, इसे बाजारों पर मामूर किया गया है, झूठी तारीफें और झूठी कस्में खाने पर लोगों को उकसाता है। मबसूत, लोगों को झूठ पर उकसाता है। शब्बर, ये मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम नोहा, मातूम, गरीबान चाह करके रोने और चेहरे को नोचने की तरगीब देता है। अबीस, ये अंबिया के दिलों में वसवसे डालने पर अमूर है। और ये शैतान जिना पर मामूर है, जिना के वक्त मर्दू औरत पर सवार रहता है। वासिम, इस शैतान की ड्यूटी ये है कि जब कोई इंसान अपने घर में बगैर सलाम किए या अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। पतलूस, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। लाकीस, ये वजू नमाज पर मामूर है, लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। खजब, ये शैतान भी नमाज पर मुसल्लत किया गया ताकि लोगों को नमाज से रोके। वल्हान, ये भी वजू पर मुसल्लत किया गया ताकि नमाजी को वजू करने से रोक सके। तेकूस, ये तो इब्लीस मरदूद के बेटों के बुत है, वो खुद कहाँ हैं? वो सब इस आतिश कदे में मौजूद है। मैंने तुम्हें बताया था कि आज कुछ ही देर बाद आका खफाफ की जिंदगी को दुआम बख्शने के लिए रेशमा की भेंट चढ़ाई जा रही है, लिहाजा तमाम भाई अपने बड़े भाई के जश्न विलादत पर मौजूद हैं। जश्न विलादत नौ से क्या मुराद है? मैंने उलझते हुए कहा,
اے خاکی انسان، اے میرے آقا، تکوشنے حسرت ناک آہ بہری، شاید تم نہیں جانتے کہ شیطان تبھی موت نہیں مرتا۔ ہمارے ابا ابلیس، جو کہ کبھی اللہ کا برگزیدہ اور عبادت گزار اسرائیل تھا، جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں راندہ درگاہ ہوا، ذلت و رسوائی اور گہرائی کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا، تو اس نے رب کائنات سے چند رعایات حاصل کر لی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ابلیس کی سل جو ہر انسان کے پیدا ہونے پر پیدا ہوتی ہے اور ہر انسان پر ایک ابلیس مسلط کر دیا جاتا ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے مگر ابلیس کا بیٹا نہیں مرتا، اس لیے کہ نیکی کی قوتیں اسے مارنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہی ہے۔ اسی طرح جنات کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ تبھی موت مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے اور پھر اس وقت مرے گا جب قیامت کا حشر برپا ہوگا۔ ابلیس اور جنات کی اولاد جنگ و جدل اور نیکی کی قوتوں کے ہاتھوں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں پا سکتی، البتہ وہ لاکھوں سال عمر پانے کے بعد ایک بار طبی عمر مر جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے۔ ابلیس کا فرزند حوا بدقسمتی سے اپنے ہی ایک بھتیجے جن کے ہاتھوں گائل ہوا، اس کے بعد اس کی بدی کی قوتیں کمزور ہوئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ اس کا یہ بھتیجا خمہ بن لاقیس بن ابلیس ایک جلیل القدر جن زادہ ہے، اسے جنات کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جد امجد کی ابلیسی قوتوں، ان کے گماشتوں اور اس کی اولاد کے خلاف اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ حمامہ کس قدر طاقتور ہے، اس کی عمر لاکھوں سال ہے۔ اس نے اس وقت جنم لیا تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا اور وہ 4 یا 5 سال کا تھا۔